बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। ज़मान पार्क में ऑपरेशन रुकवाने की जो दरख्वास्त थी, बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है। और उस पर आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है शहबाज हुकूमत को और उनके जो ख़ास लोग हैं उनको। और फजलुर रहमान ने भी कल चीखो पुकार की थी, मरीम नवाज़ पहले चीखो पुकार कर रही हैं। तो उसके बावजूद हकीकत हाल ये है कि ये बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी ने एक दरख्वास्त दायर की थी अपने खिलाफ जो मुकदमात का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए, उस पर भी अदालत में समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा केस है, जिसमें इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी के बारे में अदालत ने कहा था कि अब सेक्शन 76 CRPC के तहत जो अंडरटेकिंग आपने जमा करवानी है वो जाए मुतल्लिका अदालत में वहाँ जमा करवाएं। तो जब वो जमा हो जाए तो उसके बाद जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनकी हैसियत कानूनी तौर पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग सा है। जो ऑनरेबल जज हैं एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ज़फ़र इकबाल साहब, वो इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा वो आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को सीरियस लेके चल रहे हैं और वो रिलीफ वो सख्ती दिखा रहे हैं। रिलीफ के लिए जो अदालतों में हमेशा एक लचकदार रवैया अदालतों का होता है वो नज़र नहीं आ रहा। हमेशा भी हमारे लिए तमाम जजेस मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन कानून ने इसी वजह से ये आपको क्लॉज दी है कि आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने केसेस को। अब जब तक तो चालान जमा नहीं हुआ, चालान जमा होने से पहले पहले आप ट्रायल शुरू होने से पहले पहले आप करवा सकते हैं जो अपनी ट्रांसफ़र है वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मजिस्ट्रेट की अदालत है या एडिशनल सेशन जज की अदालत है, अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ, ट्रायल शुरू होता है फ़र्द जुर्म के बाद, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो आप सेशन जज को दरख्वास्त देते हैं 528 CRPC के तहत और आप केस अपना ट्रांसफ़र करवाते हैं। जहां आपको ये लगता है कि जज फेयर नहीं चल रहा आपके साथ, बाकायदा रीज़नेबल ग्राउंड हो आपके पास कि वो फेयरली आपके साथ नहीं आपको ट्रीट कर रहा या जज बायस्ड है या उसका झुकाव दूसरे फरीक की जानिब है, तो आपको कानून ये हक देता है कि अगर आप हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज को, यहाँ तो हमने देखा कि कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही सुप्रीम कोर्ट के बेंच तब्दील करवा देते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें वहाँ पर कोई शिक नज़र नहीं आती, हमारे आईने पाकिस्तान में केसेस एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाने का तो अख्तियार होता है, लेकिन एक जज से दूसरे जज के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक लॉ नहीं दिया गया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हद तक। लेकिन जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो सेशन अदालतें हैं या मजिस्ट्रेट की अदालतें हैं, वहाँ पर ये आपके पास अख्तियार मौजूद है कि आप CRPC के तहत दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और आप उस दरख्वास्त में फिर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। और फिर जो सेशन अदालत है, और अगर ट्रायल शुरू हो गया है, एविडेंस शुरू हो गई है, तो आप फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं। इमरान खान का जो तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा केस है, क्योंकि अभी उसमें ये इस्तग़ासा है तो ये डायरेक्ट ट्रायल ही अदालत ने शुरू किया, तो इसमें आप 526 जो सेक्शन है 526 CRPC, उसके तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ केस की। इसके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इस दरख्वास्त दायर करें और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया जाए कि ये कोई ज़मानत का केस नहीं है, ये एक फ़ौजदारी ट्रायल है और फ़ौजदारी ट्रायल में इतना सख्त रवैया अदालत का कोई एक तारीख पर पेश नहीं होना होता, ये इस केस चलता रहता है और जो रिस्पोंडेंट्स हैं या मुलज़मान हैं वो पेश होते रहते हैं। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो सेक्शन 526 CRPC के तहत ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़ाइल करें और इस जज के ख़िलाफ़। और क्योंकि हमारे कानून ने इख्तियार दिया है कि आप, अगर आपको लगता है अदम एतमाद आप किसी जज पर करते हैं, तो आप सेशन अदालत में या हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें और आपको रिलीफ मिलेगा। आपको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं देती, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, कम अज़ कम कुछ अरसा ये मामला लटक भी सकता है और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो वो उन्होंने, अब जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक उस पर कोई डिसाइड नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर कर दी है, आर्गूमेंट्स कर दिए हैं, इलेक्शन कमीशन के वकला अवेलेबल नहीं है। ये ऐसी दरख्वास्त नहीं है कि आपने मुतफरिक दरख्वास्त पे भी फ्री कैन को बुलाना है, आपका नोटिस है, आप उसको मुअत्तल करके कह दें जी ठीक है आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं, आज 16 हो गई है तो आप जाके परसों आके पेश हो जाइएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन जो हमारा निज़ाम है
وہ یہ دکھا رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو جیسے مریم نواز ترازو کے دونوں پلڑے برابر کی بات کرتے ہیں، تو ترازو کے جو پلڑے ہیں وہ برابر ہونے چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اس کا سماعت نہیں کی۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ 2:30 بجے انہوں نے دوبارہ اس کے اوپر سماعت کرنی ہے، اور الیکشن کمیشن کا ایک وکیل پشاور گیا ہوا ہے، ایک وکیل لاہور ہائی کورٹ میں، اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے، تو ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس میں مستغیث ہے۔ یہ عمران خان کا ٹرائل کا والا معاملہ حل ہو جائے، پھر آپ دیکھیے گا خواجہ عارف صاحب ان کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو بڑا بلنڈر پکڑا تھا انہوں نے۔ آئی جی پنجاب سے فواد چودھری کے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ عدالت میں جسٹس شہرام سرور صاحب نے فواد چودھری کے خلاف درج مقدمات کی درخواست پر سماعت کی، اور 24 مارچ تک عدالت نے کہا ہے کہ فواد چودھری کے خلاف تمام مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے۔ فواد چودھری اپنے وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئے۔ ظفر اقبال منگن اور نجیب فیصل نے دلائل دیے کہ اور وکلاء نے اپنا موقف اپنایا کہ پولیس نے سیاسی بنیادوں پر متعدد مقدمات درج کیے ہیں۔ پولیس درج مقدمات اور الزامات کی تفصیل فراہم کرے، اور جو ساری چیزیں ہیں فواد چودھری کی جانب سے وکلاء کا موقف اختیار کیا کہ پولیس کی جانب سے ہراساں اور گرفتار کرنے کا اس وجہ سے جو ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا ہمیں دیا جائے۔ تو عدالت نے اور ساتھ فواد چودھری نے یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 10A کے تحت جو فیئر ٹرائل کا کنسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں دیا جائے اور ہمیں ریلیف دیا جائے، اور درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت پولیس کو ہراساں کرنے سے روکنے اور مقدمات کی تفصیلات عدالت پیش کرنے کا حکم دے، جس پر عدالت نے 24 مارچ کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا ہے آئی جی پنجاب سے، اور عدالت نے کہا کہ آپ سارا ریکارڈ عدالت میں جمع کروائیں، اور اس کے بعد پھر عدالت فواد چودھری کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ دفعہ 144 کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی، حماد اظہر اس میں پٹیشنر ہیں، اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے جب یہ درخواست دائر کی گئی تھی تب بھی کہا تھا کہ جو حماد اظہر ہے اس کو خود پیش ہونا چاہیے بطور پٹیشنر۔ وہ پیش نہیں ہوئے تھے، اور آج بھی وہ پیش نہیں ہوئے، اور عدالت نے بار بار ان سے سوال کیا کہ پٹیشنر کدھر ہے، تو حماد اظہر موجود نہیں تھے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اس میں وکیل تھے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 نافذ نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نگران پنجاب حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے اور مستقبل میں بھی دفعہ 144 کے لیے گائیڈ لائن جاری کرے۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے سے روکتے ہوئے، جو اتوار والے دن پی ایس ایل کی وجہ سے پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، پی ایس ایل کا فائنل میچ ہو رہا ہے تو ایک دن اس کو چھوڑ دیں اور یہ اپنے جلسے کو آگے کر لیں، تو عدالت نے کہا کہ آپ نے جب جلسہ کرنا ہوتا ہے تو 15 دن پہلے آپ پلان کریں۔ آپ لوگ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کے ساتھ آج ہی بیٹھیں اور میکنزم تیار کریں، اور آپ نے جو ریلیاں نکالنی ہیں وہ ان کو آپ شیڈول دیں، یہ آپ کو سیکیورٹی دیں گے۔ عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ آپ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ساتھ بیٹھیں، آج ہی بیٹھیں، عمران خان کی سیکیورٹی کا میکنزم بھی بنایا جائے اور جو جلسوں اور ریلیوں کا میکنزم ہے وہ بھی بنایا جائے، اور جو وارنٹ گرفتاری ہے اس کے حوالے سے بھی عدالت نے کہا کہ وہ اگلے کیس میں ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ عدالت نے کہا اگر جلسہ کرنا ہے تو 15 دن پہلے پلان کریں، خدا کا واسطے آپ لوگ زندگی چلنے دیں، سسٹم کو چلنے دیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت جمعہ تک ملتوی کرتے ہوئے جو نگران حکومت ہے ان کو دفعہ 144 سے روکا ہوا ہے کہ آپ دفعہ 144 نافذ نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جو عام روٹین کی ریلیاں اور الیکشن کے چھوٹے جلسے ہیں وہ کرنے کی اجازت ہے، جو مینار پاکستان کی حد تک جلسہ ہے وہ عدالت نے کہا کہ اتنا بڑا جلسہ آپ کم از کم 15 دن پہلے پلان کریں، سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں، جہاں عمران خان نے خود جانا ہے، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ساری چیزوں کو دیکھیں، اور عدالت اس معاملے کو آئین اور قانون کے مطابق عدالت نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر انداز میں چلیں۔ جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس ہی جو درخواست تھی، اور یہ درخواست زمان پارک آپریشن رکوانے کے لیے تھی، رینجرز اور پولیس کا آپریشن رکوانے کی درخواست تھی، اس پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے سماعت کی، فواد چودھری بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت نے فواد چودھری کے وکیل سے استفسار کیا کہ درخواست گزار کدھر ہے، 10 بجے کا ٹائم تھا، یہ آپ کی سنجیدگی ہے کہ درخواست گزار عدالت میں نہیں ہے؟ تو عدالت کو بتایا گیا کہ فواد چودھری کے 3-4 اور بھی آج مقدمات تھے تو وہ ان عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں، تو وہ پیش ہو جاتے ہیں۔ وکیل فواد چودھری نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ہمارا کیس پینڈنگ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس ہمارا خارج نہیں کیا تھا، ڈسپوز آف کیا تھا، اور ہمیں ڈائریکشن دی تھی کہ آپ ٹرائل کورٹ میں چلے جائیں۔ ہم ٹرائل کورٹ میں گئے، وہاں ہم نے درخواست دائر کی، وہاں پر ابھی پروسیڈنگز ہماری پینڈنگ ہیں،
ابھی وہاں پر ریزرو کی ہوئی ہیں پروسیڈنگز کو، تو وہ آج فیصلہ آ جائے گا۔ اور ساتھ عدالت نے ریمارک دی کہ سیکشن 76 پڑھیں، یہ تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی قانون نہیں پڑھتا، بس باتیں کرتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جو سیکشن 76 ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ سیکشن 76 یہ کہتا ہے کہ جب نان اویلیبل وارنٹ جاری ہوں اور آگے جس کے وارنٹ جاری ہوں وہ انڈرٹیکنگ دے دے، شیورٹی دے دے کہ میں عدالت میں پیش ہو جاؤں گا، تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا جسٹس سیکشن 76 پڑھیں، یہ تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ قانون نہیں پڑھنا، بس باتیں کرتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہر چیز کا حل قانون اور آئین میں موجود ہے۔ فریقین نے پورے سسٹم کو جام کیا ہوا ہے، کبھی آپ اس عدالت میں آتے ہیں، کبھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں۔ فواد چودھری کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ یہ سیاسی معاملہ بن چکا ہے، جس پر عدالت نے کہا اب دونوں پارٹیوں نے ہی بنایا ہے، بس قانون کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، ساری قوم کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ عدالت نے فواد چودھری سے استفسار کیا کہ سیکیورٹی کا کیا معاملہ ہے، جس پر انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے۔ عمران خان اسلام آباد کی 4 عدالتوں میں پیش ہوئے، 5ویں میں نہیں ہوئے۔ F8 عدالت میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی 100% کنفرم معلومات ہیں۔ عدالت نے ریمارک کی کہ ہمارے سسٹم میں سیکیورٹی لینے کا قانون موجود ہے، سیکیورٹی لینے کا ایک پراپر پروسیجر موجود ہے۔ عمران خان 4 عدالتوں میں پیش ہوئے لیکن ایک عدالت F8 کچہری میں پیش نہیں ہوئے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم نے اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا تھا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، جس کے باعث F8 کچہری میں عمران خان پیش نہیں ہو سکتے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ ہم کسی ایک کا بھی نقصان نہیں چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شہر کا کوئی بھی علاقہ نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا یہ معاملہ انکوائری طلب ہے کہ دونوں طرف سے بدنیتی شامل تھی یا نہیں تھی۔ عدالت نے فواد چودھری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سسٹم کے اندر لائیں، آپ کو پالیسی فراہم کرتے ہیں، اس پر اپلائی کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ عدالت نے ریمارک دی ہے کہ میں نے وارنٹ کے معاملے کو ٹچ نہیں کیا، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وارنٹس پر عمل درآمد نہیں روکا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لاہور میں یہ دنگا فساد نہ ہو اور اس کو روکنا ہوگا۔ اور یہ جو جس بنیاد پر عدالت نے کہا اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طرف سے بدنیتی ہے کہ یہ وارنٹ گرفتاری کی وجہ سے اتنی بڑی وہاں پر 24 گھنٹے وہاں پر تصادم ہوا، یہ اصل مسئلہ کیا ہے، بدنیتی کس طرف سے۔ اور یہ بات اگر طارق سلیم شیخ صاحب نے اس کے اوپر انکوائری کروا دی تو یہ نگران حکومت اور شہباز حکومت یہ سارے ان کے پول کھل جائیں گے کہ سیکشن 76 جب آپ کو یہ ریلیف دیتا ہے کہ آپ اگر کوئی وارنٹ گرفتاری لے کے آیا ہے آپ اس کو شیورٹی یا انڈرٹیکنگ دے دیں تو اس کے بعد وارنٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ 24 گھنٹے کیوں ظلم کیا گیا، یہ بات جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جانتے ہیں اور انہوں نے یہی بات کی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ آج ہی آئی جی کے ساتھ اور سی سی پی او اور چیف سیکرٹری کے ساتھ بیٹھے، عمران خان کی سیکیورٹی کے معاملے کو دیکھیں۔ عدالت نے کہا سیکیورٹی دینا ذمہ داری ہے ان کی، سیکیورٹی کے لیے آپ ان سے بات کریں، نہیں ہوگی تو ہم بیٹھیں۔ دوسرا عدالت نے کہا کہ جو دفعہ 144 کے حوالے سے آپ نے ریلیاں نکالنی ہیں وہ آپ شیڈول ان کو دیں۔ اور تیسرا زمان پارک میں جو وارنٹ گرفتاری کا معاملہ ہے، اگر وارنٹ معطل نہیں بھی ہوتے تو وارنٹ تعمیل کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، آپس میں بیٹھ کے بات کریں، یا یہ آپ نے جو شروع کیا ہوا ہے ایسے ہوگا؟ تو آئی جی نے کہا جی ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں۔ یہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے لیکن اب ان کو کرنی پڑے گی۔ عدالت نے کل 11 بجے تک، دوپہر صبح 11 بجے تک زمان پارک آپریشن روکنے کا جو حکم امتناعی تھا اس میں توسیع کر دی ہے۔ اب بھلے توشہ خانہ میں وارنٹ گرفتاری معطل ہو یا نہ ہو، زمان پارک آپریشن کل 11 بجے تک معطل کر دیا ہے، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ عدالت نے خود انوالو ہوئی ہے، بھلے اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف نہیں دے رہی تھی لیکن لاہور ہائی کورٹ نے آپریشن اور ظلم کو روکا ہے، یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ کل جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔